बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो आज ये इस किताब मोहम्मद अरबी का चैप्टर 4 हम आपके सामने पेश करेंगे और इसका जो थीम है वो पहली पुकार है। जैसा कि शुरू में आपके सामने इस किताब का तारुफ आ गया है कि इस किताब के जो राइटर हैं वो मौलाना इनायतुल्लाह सुबहानी साहब हैं। और अब हम इस चैप्टर से में जो सबसे पहले कुरान की एक आयत कोट की गई है उसको देखते हैं। ये सूरह शौरा की आयत है, आयत 26। सूरह शौरा का नंबर है 26 और आयत का नंबर है 214 से 220। तो इसका तर्जुमा एक दफ़ा देख ही लेते हैं कि और अपने निकटतम नातेदारों को सचेत करो और जो ईमान वाले तुम्हारे अनुयायी हो गए हैं उनके लिए अपनी भुजाएं बिछाए रखो। आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि ये हुक्म था इस मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अपने करीबी लोगों को डराइए अल्लाह ताला के अजाब से और उनको एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी की तरफ और नेक रास्ते की तरफ बुलाइए। और जो लोग ईमान लाएं उनके लिए अपने हाथों को फैला दीजिए और जो लोग कुफ्र करें उनसे कह दीजिए कि मेरी जिम्मेदारी सिर्फ तुम तक पहुंचा देना है और बाकी मैं बरी हूँ। तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं। ये हमारे सामने पहली स्लाइड है और हम ये देखते हैं कि शुरुआत के जो 3 साल थे नबी बनने के बाद उसमें आपके साथ क्या क्या हुआ, तो उसको हमने पॉइंट वाइज इस तरह से शो किया है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि इस दौर के अंदर आपको हुक्म ये था कि आप खामोशी के साथ दावत दें और वो दावत आपके जो करीबी लोग हैं, आपके रिश्तेदार, आपके करीबी दोस्त, आपके करीबी पड़ोसी, उन लोगों तक पहुंचानी है खामोशी के साथ। तो आप इसी तरह से काम कर रहे थे और शुरुआत में आपने अपनी अहलिया हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा जो आप पर ईमान लाई थी, आपके साथ रहने वाले 2 बच्चे जिसमें हज़रत अली और हज़रत ज़ैद ये ईमान लाए, आपके दोस्त हज़रत अबू बकर ईमान लाए। तो इस तरह से करीब के लोग ईमान लाए थे और फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ जो लोग उठते बैठते थे उनमें से कुछ लोग भी ईमान लाए। तो ये सिलसिला चलता रहा और खामोशी के साथ ये दावत धीरे धीरे बढ़ती रही। शायद ये सवाल हमारे जहन में उभरे कि आखिर क्या वजह थी कि शुरुआत में ये कहा गया कि इस दावत को बहुत खामोशी से दो। ऐसी क्या बात है जो खामोशी की से काम करने का हुक्म दिया जा रहा है। तो हम इस बात को समझ लें कि उस मुआशरे के अंदर जो मजहबी हालात थे, जो पिछले चैप्टर में भी आपने सुने होंगे, पढ़े होंगे, वो ये थे कि वहाँ पर एक अल्लाह के अलावा बहुत सारे बुतों की भी पूजा की जाती थी। लात, मनात, हुबुल, अज़्ज़ा, इस तरह से अलग अलग कबीलों ने अलग अलग बुत बना रखे थे और उन बुतों को खाना काबा में भी रखा हुआ था कि जब वो अल्लाह के घर का तवाफ़ करते थे तो अपने बुतों का भी तवाफ़ करते थे। वो कहते थे कि ये सिफारशी हैं अल्लाह ताला के, तो लेकिन ये शिर्क है और अल्लाह ताला को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जब इस दावत को पेश किया गया तो ये दावत क्योंकि उन सारे माबूदों की, उन सारे देवी देवताओं की मुखालफत पर बेस्ड थी जिसमें कहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कह दो कि एक अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद नहीं है। यानी जो तुम्हारी तसव्वुरात हैं, जो कल्पनाएं हैं, जो तुमने ये बुत बना रखे हैं मिट्टी के, लकड़ी के और पत्थर के, ये सब बेजान हैं और बेवक़्त हैं और इनमें ये ताकत नहीं है कि ये तुम्हारा कोई काम बना दें और इनको ये हक़ नहीं है कि तुम इनकी पूजा करो। तो लिहाजा तुम्हारी लिए हुक्म यही है कि तुम इन सब से बरी हो जाओ और एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो खालिक है कायनात का और इस घर का, खाना काबा का रब है, उसी की इबादत करो और उसी की बंदगी करो। तो ये एक मैसेज था और इस मैसेज में ये एक ऐसा मैसेज था जो कुरैश के लोग जो बुत परस्त थे उनको बर्दाश्त होने वाला नहीं था और इसीलिए अल्लाह ताला की मंशा ये थी कि शुरुआत में इस काम को खामोशी के साथ किया जाए ताकि एकदम बहुत बड़ा कोई बवाल ना हो जाए और ये दावत वहीं दम तोड़ दे और कोई बड़ी कार्रवाई ना हो जाए। तो इस तरह से शुरुआत के 3 साल इस कैफियत के रहे। उसके बाद हम ये देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने करीब तरीन लोगों को दावत देने के अलावा अपने ख़ानदान वालों को दावत देने का फ़ैसला किया और उसके लिए आपने हज़रत खदीजा जो आपकी अहलिया थी उम्मुल मोमिनीन और उनसे मशवरा किया कि क्या तरीक़ा अपनाना चाहिए। तो हज़रत खदीजा ने बहुत खूबसूरत मशवरा दिया कि ऐसा करते हैं कि हम बनु हाशिम को इनवाइट करते हैं दावत पर, खाने पर,
اور پھر وہاں پر کھانے پر آپ اپنی بات کہہ دیجیے گا۔ تو یہی کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو دعوت دی، دعوت رکھی گئی، اور دعوت کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی کہ ان سے بات کی جائے اس مسئلے پر، لیکن یہ کوئی اتنا آسان مسئلہ نہیں تھا، اور کسی دنیاوی منفعت کا مسئلہ بھی نہیں تھا، دنیاوی بھی نفع و نقصان کا مسئلہ بھی نہیں تھا کہ وہ لوگ ویلکم کرتے ہوئے سن لیتے، بلکہ ایک ایسا مسئلہ تھا کہ جو ان کی آستھاؤں کو، ان کی مذہبی جو جذبات تھے، ان کے باپ دادا کا جو دین تھا، دینی سمجھ تھی، اس کو چوٹ کرنے والا تھا۔ تو اللہ کے رسول موقع نہیں پا پائے کہ اس موقع پر ان کے سامنے کلمے کی دعوت پیش کی جاتی۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ دعوت ختم ہو جاتی ہے، اور پھر ایک اور دعوت کا انتظام اللہ کے رسول کرتے ہیں، دوبارہ انوائٹ کرتے ہیں، پھر وہ آتے ہیں، اور پھر آپ اس دعوت میں کوشش کرتے ہیں کہ بات پیش کی جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے کے بعد سب کو سے بات کی اور کہا کہ بھئی مجھے، ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کے کرم کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا نبی منتخب کیا ہے، اور اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ لوگ اس میں میری مدد کریں، میرا ساتھ دیں۔ تو جب یہ بات آئی تو سب سے پہلے جس انسان نے مخالفت کی وہ ابو لہب تھا۔ وہ رشتے میں آپ کے چچا تھے، بڑے چچا تھے، لیکن وہ اپنے اخلاق اور مزاج کے اعتبار سے بہت ہی پست ذہن کا انسان تھا، اور انہوں نے آپ کی مخالفت کی اور آپ کو برا بھلا کہا، اور کہا کہ تم کیا چاہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں، یا تم کیا چاہتے ہو کہ ہم ان سارے معبودوں کی، جس کو پورا مکہ، پورا عرب جن کی عبادت کرتا ہے، ہم ان کو چھوڑ دیں اور ان کی جو بت ہیں ان کو نکال دیں خانہ کعبہ سے، اور پھر سارے ہی قبیلوں کو اپنا دشمن بنا لیں۔ تو یہ ساری باتیں ابو لہب نے کہیں۔ اب اس کے علاوہ جب اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ میری مدد کیجئے، میرے ساتھ کھڑے ہوئیے اس مشن میں، تو خاندان بنو ہاشم سے کوئی کھڑا نہیں ہوا جو آپ کی ساتھ آنے کی بات کرتا آپ کے مشن میں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ، جن کی عمر اس وقت شاید 8-10 سال رہی ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے، حالانکہ میں بہت چھوٹا ہوں، میری ٹانگیں، میرے ہاتھ بھی پتلے پتلے ہیں، میری آنکھیں بھی دکھتی ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ سچ بول رہے ہیں، اور میری جتنی طاقت ہے میں آپ کی حمایت کے لیے، آپ کے ساتھ دینے کے لیے آپ کے ساتھ ہوں۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس محفل میں آپ کی دعوت پر لبیک کہا اور آپ کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ابو لہب کے سامنے یہ بات آ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے باپ دادا کے دین کے علاوہ ایک نئے دین کی دعوت شروع کر رہے ہیں، تو انہوں نے آپ سے دشمنی پال لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کر دیا، اور اس کے علاوہ اس نے ایک یہ کوشش کی کہ خاندان بنو ہاشم کے جو لوگ تھے ان کو اکسایا آپ کے خلاف، اور یہ کہا کہ بھئی یہ جو کام کر رہے ہیں اس سے ہمیں جو پریشانی ہونے والی ہے وہ ایک یہ پریشانی ہوگی کہ پورا عرب، مکہ کے سارے قبیلے اور پورا عرب ہمارا دشمن ہو جائے گا، اور ہم میں طاقت نہیں ہے کہ ہم ان کی دشمنی کو برداشت کر سکیں۔ تو لہٰذا اب تم دیکھو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ میرا مشورہ تمہارے لیے یہ ہے، اپنے خاندان والوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا ہاتھ پکڑ لو اور ان کو گھر میں قید کر دو تاکہ یہ دعوت باہر نہ جائے۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم دیکھو گے کہ یہ دعوت ایک بوال کرائے گی، ایک خون خرابہ کرائے گی، اور باہر کے لوگ تمہارے اپنے بھائی کو، تمہارے بھتیجے کو قتل کریں گے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، اور یہ بہت برا ہوگا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے ان کو روک دو اور ان کو قید کر دو۔ یہ ابو لہب کی تجویز تھی اس وقت۔ بعد کے دنوں میں ابو لہب نے ایک اور ذلیل کام کیا، وہ یہ کہ اللہ کے رسول کی نبوت کی دشمنی میں ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے، عتبہ اور عتیبہ، جن کے بارے میں پچھلے چیپٹر میں آپ نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ ان دونوں بیٹیوں کو، محمد کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو، اور پھر ان کو طلاق دے دی گئی، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، ان کے پریوار پر ایک حملہ تھا، اور آپ کو اس کی بڑی تکلیف ہوئی۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب آپ اعلان کر دیجئے اور اعلانیہ دعوت دیجئے،
اور اپنے قریب کے لوگ ہی نہیں بلکہ اب سماج کے اندر اس دعوت کا اعلان کر دیجئے۔ تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اپنایا وہ یہ تھا کہ آپ ایک کوہ صفا پر چڑھ گئے۔ مکہ میں ایک پہاڑ ہے مکہ کے قریب ہی جس کو صفا پہاڑ کہا جاتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ جب کوئی بڑا مسئلہ ہوتا تھا یا کوئی بڑی خبر دینی ہوتی تھی تو وہ لوگ، کوئی انسان اس پہاڑ پر چڑھ جایا کرتا تھا اور وہاں چڑھنے کے بعد وہ آواز لگایا کرتا تھا یا صباحا یا صباحا۔ یہ عرب کی جو تاریخی کتابیں ہیں یہ وہاں سے کلچر ملتا ہے۔ تو جب لوگ یہ سنا کرتے تھے کہ یا صباحا کی آواز لگ رہی ہے تو سارے لوگ اپنے کام دھندے چھوڑ کر بھاگتے تھے اس پہاڑ کی طرف، اور انہیں یہ لگتا تھا کہ کوئی بڑی بات ہے یا کوئی بڑی مصیبت مکہ پر آنے والی ہے، اور سنیں کیا بات ہے۔ تو اللہ کے رسول نے یہ تکنیک استعمال کی اور آپ اسی پہاڑ پر چڑھ گئے، اور چڑھنے کے بعد آپ نے آواز لگانا شروع کی یا صباحا یا صباحا۔ تو جب آپ کی پکار سنی لوگوں نے تو لوگ دوڑے، اور دوڑنے کے بعد وہاں آ کر کھڑے ہو کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے۔ تو اللہ کے رسول نے پہلے ان کو ٹیسٹ کیا اور ان سے کہا کہ دیکھو، میں اگر تم سے یہ کہوں کہ میں جہاں کھڑا ہوں یہاں سے دیکھ رہا ہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے جہاں میں کھڑا ہوا ہوں ایک بڑا لشکر کھڑا ہوا ہے، ایک بڑی فوج کھڑی ہوئی ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے، تو کیا تم میری بات پر یقین کر لو گے؟ دیکھیے یہ ٹیسٹنگ تھی اللہ کے رسول کی۔ تو جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ امین ہیں اور آپ صادق ہیں، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ کی بات کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا گیا اور آپ کی بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ آپ جو کہہ رہے ہیں اگر آپ ایسا کہیں گے تو ایسا ہی مانا جائے گا، واقعی ایسا ہوگا۔ تو یہ جواب اس وقت قریش کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں اس ہولناک دن سے جس میں کوئی بھی تمہارے کام نہ آئے گا سوائے اللہ کے، اور تم ان معبودان باطل کی پرستش چھوڑ دو اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور نیک عمل کرو اور برائیوں سے بچو۔ تو یہ جو بات تھی، یہ جو دعوت تھی اللہ کے رسول نے دی، اور اس کے سننے کے بعد سب لوگوں میں ایک طرح سے سناٹا سا چھا گیا اور کوئی بھی اس پر کچھ ریئیکٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا سوائے ابو لہب کے۔ ابو لہب نے کہا کہ یہ محمد تو صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہمیں وہی گھسی پٹی اپنی راگ الاپنے کے لیے یہاں بلایا ہے، ہم اتنے اہم ترین کام چھوڑ کر یہاں پر آئے، اور برا بھلا کہا لان تان کرتے ہوا وہ انسان واپس گیا۔ باقی قریش کے لوگوں میں نے کوئی ریئیکشن نہیں دیا بلکہ دل کے اندر جو ان کو محسوس ہوا ہوگا وہ انہوں نے کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر کان نہیں دھرے۔ تو یہ پہلا موقع تھا جب مجمع میں اس دعوت کا اعلان کیا گیا۔ شروع میں ہوتا یہ ہے کہ جو قریش کے سردار تھے، قریش کے جو لوگ تھے وہ بہت ہلکے میں لیتے ہیں اس دعوت کو، اور کچھ لوگ ایسے تھے وہ کہتے تھے کہ ارے یہ اکیلے رہ کر دنیا سے کٹ کر کچھ دیوانے سے ہو گئے، ان کے بچوں کا بھی انتقال ہو گیا، بیٹے نہیں ہیں ان کے پاس، تو دیوانہ پن ہے اور یہ عجیب و غریب سی باتیں کرنے لگے ہیں، اور ان کو کچھ جنات ہوں گے ان کو ورغلا جایا کرتے ہوں گے، یہ ایسے کام کر رہے ہیں، یعنی مینٹلی ڈسٹرب ہو گئے ہیں ان کی نگاہ میں۔ انہوں نے اس طرح سے اس اللہ کے رسول کی اس دعوت کو لیا شروعات کے دور میں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر کھڑے ہو رہے تھے، آپ کی دعوت کو قبول کر رہے تھے اور مومن بن رہے تھے، کلمے کا اعتراف کر رہے تھے، تو لوگوں نے دیکھا کہ یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، کچھ دن کی بات ہے، اور ایک جنون ہے ان کے اندر اور دھیرے دھیرے یہ سب ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یعنی کبھی ان لوگوں نے یہ محسوس نہیں کیا شروعات کے دور میں کہ یہ کوئی بڑی دعوت بننے والا ہے، بڑا انقلاب آنے والا ہے اس سے، کہ مکہ کا نقشہ ہی بدل جائے گا۔ نہ صرف یہ کہ مکہ کا نقشہ بدل جائے گا بلکہ عالم عرب کا نقشہ بدلنے والا ہے، انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ بات تھی شروعات کے چند سالوں کی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ قریش، جیسا کہ بتایا کہ قریش نے باقاعدہ خانہ کعبہ میں جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اس کے صحن میں بھی بہت سارے بت لگا رکھے تھے، اور لوگ اپنے اپنے انٹرسٹ کے مطابق اپنے اپنے خاندانی بت جو ان کے بت ہوا کرتے تھے، دیوی دیوتا ہوا کرتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، پوجا پرستش کرتے تھے، قربانیاں کرتے تھے ان کے لیے، منتیں مانا کرتے تھے، یہ سب چلتا تھا۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بننے کے بعد اس راہ سے گزر رہے تھے خانہ کعبہ کے پاس سے، اور آپ نے یہ ساری رسومات ہوتے ہوئے دیکھی تو بڑی آپ کی تکلیف ہوئی، اور اب کیونکہ حکم ہو چکا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اب اعلان نہیں ہے، آپ کو بات کہہ دینی ہے، دل میں نہیں رہنا ہے، تو پھر اللہ کے رسول نے وہاں پر نکیر کی،
اس بت پرستی پر، وہ کہا کہ ابراہیم کے ملت ابراہیم کے لوگوں تم یہ کیا کر رہے ہو، یہ اللہ ابراہیم علیہ السلام کی تو دعوت یہ تھی کہ تم صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہی بندگی کرنا، اور تم نے یہ بت بنا لیا اور تم ان کی بندگی کر رہے ہو، ان کی پوجا کر رہے ہو۔ تو اس پر جو قریش کے لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ہم ان کی پوجا نہیں کر رہے ہیں، پوجا تو اور عبادت تو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کرتے ہیں، بلکہ لیکن ہم ان کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ ہمارے کچھ کام آئیں، ہماری مدد کریں، اور کچھ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہماری سفارش لگا دیں تاکہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے، یا کہیں کہ ہمارے جو دنیا کے کام ہیں وہ آسان ہو جائیں۔ تو یہ انہوں نے سفارشی والا پردہ ڈالا اپنے شرک پر، جو عام طور پر شرک پر ہمیشہ ڈالا جاتا ہے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے تھے کہ یہ لات منات حبل یہ ان کی پوجا چھوڑ دو، یہ کچھ نہیں ہے سوائے پتھر ہیں، یہ اپنی ضرورتوں کو بھی پورا نہیں کر سکتے، یہ چل نہیں سکتے، یہ بات نہیں کر سکتے، ان میں کیا ایسی چیز ہے کہ تم ان کو خدا مانتے ہو۔ جب یہ بات کہتے تھے تو ان لوگوں کے دلوں پر چوٹ لگتی تھی جو لوگ ان کو اپنا خدا بنا بیٹھے تھے اور خدا کی حیثیت سے ہی دیکھتے تھے۔ تو جب یہ سارے ڈسکشن ہوتے تھے، یہ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آتی تھیں، تو ان اندھے عقیدت مندوں کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت بڑھنے لگی، اور اس طرح سے پھر آپ سے نفرت و دشمنی کا آغاز اس سماج کے اندر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی شخصیت جن کو لوگ پسند کیا کرتے تھے، جن سے مل کر خوش ہوتے تھے اور جن کی تعریفیں کیا کرتے تھے، اب ان کے لیے آپ اس معاشرے کے اندر، وہاں کے لوگوں کے اندر، وہاں کے سرداروں کے اندر نفرت بھرنا شروع ہو گئی۔ سماج کے اندر ڈسکشن شروع ہو گیا، لوگ باتیں کرنے لگے اور یہ کہنے سننے لگے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس وقت جو لوگ کہتے سنتے تھے وہ یہ باتیں تھیں کہ محمد ہمارے دیوی دیوتاؤں کو برا کہتے ہیں، یہ آپ پر الزام لگایا جا رہا تھا۔ وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ محمد یہ بتاتے ہیں کہ ایک اللہ کے علاوہ باقی جو معبودان باطل ہیں، جو غیر اللہ ہیں، جو بت اور تم نے بنا رکھے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف اللہ رب العزت عبادت کے لائق ہے، ان کو چھوڑ دو۔ یہ کہنے کی بجائے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے دیوی دیوتاؤں کو برا کہتے ہیں یا ان کی تذلیل کرتے ہیں۔ دوسری بات وہ یہ کہتے تھے کہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بتوں کی پوجا کرنا، دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنا گمراہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا جو ان سب کی پوجا کرتے رہے تھے زندگی بھر اور اسی پر مر گئے، اسی دین پر، تو وہ گمراہ تھے، وہ جہنمی ہیں۔ یہ اس بات کو کہہ رہے ہیں، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادا جہنمی ہیں۔ تو اس چیز کو لے کر وہ کافی ناراض تھے۔ اور تیسری بات وہ جو یہ کہتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم ان کی بات مان لیں اور ان بتوں کو، ان جو یہ دیوی دیوتاؤں کی پرتمائیں ہیں، ان کو اگر ہم نکال کر باہر پھینک دیں، تو باقی جو عرب کے قبائل ہیں جن کے بت یہاں پر رکھے ہوئے ہیں خانہ کعبہ میں، آپ نے سنا ہوگا کہ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، 360 مورتیاں رکھی ہوئی تھیں، تو وہ لوگ کس طرح سے ریئیکٹ کریں گے؟ وہ لوگ ہم پر چڑھ کر آ جائیں گے، اور ہمارے جو قافلے جاتے ہیں نا، یہ شام اور دمشق کے لیے جو سفر کر کے جاتے ہیں تجارت کا، ہمارے لیے راستہ مشکل ہو جائے گا پار کرنا، لوگ ہمارے دشمن ہو جائیں گے کہ ہم نے ان کے بتوں کو نکال کر باہر پھینک دیا اگر ہم اس دعوت کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ وہ کہتے تھے۔ تو جب یہ دعوت لوگوں کو لگا کہ اب سر پر چڑھ رہی ہے اور ہمارے لیے ایک پریشانی کا سبب بن رہی ہے اور مستقبل میں یہ ایک مسئلہ کھڑا کر سکتی ہے، قریش جو دوسرے قبیلے ہیں عرب کے وہ ہمارے دشمن بن سکتے ہیں اس دعوت کی وجہ سے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ قریش کے الگ الگ قبیلوں کے جو سردار تھے وہ سردار ابو طالب سے ملتے ہیں۔ تو اس میں جو اہم نام ہیں وہ یہ ہیں ابو جہل، عتبہ، ولید، آس اور عمرو۔ یہ 5 لوگ جو تاریخ سے ہمیں ملتے ہیں، تاریخی کتابوں سے، 5 یہ سب اپنے اپنے قبیلوں کے سردار تھے، اور یہ جا کر ابو طالب سے ملتے ہیں اور ان کے ساتھ بڑی عزت سے پیش آتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے بیچ ایک عزت دار قبیلہ ہیں اور آپ کی ہم سب بہت عزت کرتے ہیں، اور ہم یہ گزارش لے کر آئیں کہ آپ کے بھتیجے آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ جو سماج کے اندر برائی ڈال رہے ہیں ان کو آپ روکیے، ان کو کنٹرول کیجیے۔ تو یہ پہلی ملاقات جب انہوں نے شکایت کی تھی ابو طالب سے، تو بڑے قاعدے سے، سلیقے کے ساتھ کی تھی، کوئی بدتمیزی یا
کوئی دشمنی والی کیفیت طریقہ اختیار نہیں کیا تھا، اور ابو طالب نے بھی ان کو بڑی حکمت کے ساتھ سمجھا بجھا کر واپس بھیج دیا کہ نہیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ سب ہو جائے گا۔ تو یہ پہلا موقع تھا کہ ابو طالب سے قریش کے سرداران نے ملاقات کی اللہ کے رسول کی اس دعوت کے خلاف۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ کام ہوتا رہا، دعوت لوگوں تک پہنچتی رہی، اور سماج سے قیمتی لوگ جو کریم تھے، نیک فطرت لوگ تھے، وہ اس دعوت کی طرف، اللہ کے دین کی طرف آنے لگے، تو تعداد بڑھنے لگی مومنین کی۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان، عبد الرحمن بن عوف، اور بھی سردار اور سرداروں کے بیٹے اور دوسرے کاروباری لوگ بھی اس دعوت کا حصہ بننے لگے، مسلمان ہونے لگے، تو ایک طاقت سی بننے لگی۔ اب قریش کے جو سرداران تھے اور قریش کے جو عام لوگ تھے، ان کو یہ فکر ہوئی کہ یہ ایک طاقت بن رہے ہیں، یہ ایک جتھا بن رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے لیے مسئلہ کر دیں، اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ طاقت کی بنیاد پر اس کو کر بھی دکھائیں۔ یعنی یہ جن بتوں کو جو خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی ایسی کارروائی کر دیں اور ہمارے جو خدا ہیں، ہمارے جو معبود ہیں، ان کی تذلیل ہو جائے اور قبیلوں کے بیچ میں دشمنی پڑ جائے۔ تو یہ چیز انہوں نے محسوس کی، ان کو لگا کہ پانی سر سے اوپر جا رہا ہے۔ تو اب انہوں نے پھر ایک پینل بنایا، سرداروں نے ایک گروپ بنایا اور جا کر ملاقات کی ابو طالب سے، اور ابو طالب سے دو ٹوک انداز میں کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سنبھالیے یا بیچ میں سے ہٹ جائیے۔ اگر آپ سنبھال سکتے تو سنبھال لیجئے، سمجھا سکتے ہیں تو سمجھا دیجئے، اور اگر نہیں سمجھا سکتے تو پھر آپ ہم سے مت کہیے گا، ہم کام نپٹا دیں گے، ہم سنبھال لیں گے، خود ہم سے آتا ہے کہ کیسے سمجھانا ہے۔ تو یہ سنگین دور کے اندر یہ کشمکش داخل ہو چکی تھی۔ اب اس موقع پر اللہ کے ابو طالب نے، اللہ کے رسول کے چچا نے، جو سردار تھے قبیلے کے اپنے، بلایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اس میٹنگ کے اندر جہاں پر سردار آئے ہوئے تھے، اور آپ کے سامنے اپنی بات رکھی اور کہا کہ بھئی دیکھیے، یہ لوگ آئے ہیں اور سردار ہیں یہ لوگ، اور یہ کہتے ہیں کہ ان کے دیوی دیوتاؤں کو برا نہ کہو، یہ برا کہنے کا جو طریقہ ہے اس کو چھوڑ دو۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات شروع کرتے ہیں وہ دیکھیے کس طرح سے کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ابو طالب سے کہ چچا، میرے پاس ایک ایسی چیز ہے کہ یہ اس بات کو اگر اپنی زبان سے کہہ دیں، اپنی زبان سے ادا کر دیں اس بات کو، تو پورا جو عرب ہے، صرف مکہ نہیں، پورا عرب جس میں سینکڑوں شاید قبیلے آباد ہوں گے، یہ ان کی مٹھی میں آ جائے گا، قریش کی مٹھی میں آ جائے گا، قریش ایک طاقت بن جائیں گے، اور باقی جو دنیا ہے وہ ان کو عزت دیا کرے گی، ان کو ٹیکس دیا کرے گی۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہی تھی۔ ابو جہل تنک کر کہتا ہے کہ بتاؤ مجھے، ایسے تو 10 باتیں میں اپنی زبان سے کہہ سکتا ہوں جو ہمیں اتنا مضبوط کر دے اور اتنا عزت والا بنا دے۔ آپ نے پڑھا ہوگا یہ بات کہ جو مکہ اور عرب کی زندگی تھی وہ قبیلائی زندگی تھی، ٹرائبل لائف تھی۔ ٹرائبل لائف میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے مکہ کے اندر خود 8-10 قبیلے رہتے تھے، تو ہر قبیلہ اپنے آپ میں ایک حکومت ہوا کرتا تھا، اس کا ایک سردار ہوا کرتا تھا، اس کا اپنا قانون ہوتا تھا، اس کے لوگ ہوتے تھے، اور وہ پورا نظام قبیلے کا اس کے مطابق چلتا تھا۔ اب ایک علاقے کے اندر 10-12 جو قبیلے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ ایک دوسرے سے لڑتے تھے، کبھی گھاس کے لیے، کبھی پانی کے لیے، کبھی کسی اور ناک کے لیے، ان میں آپس میں جھگڑا ہو جایا کرتا تھا، اور باقاعدہ زبردست جنگیں ہوا کرتی تھی، خون بہا کرتا تھا۔ تو ایک شہر مکہ کے اندر بہت سارے کئی ایک قبیلے، اور ان کے بیچ یہ ٹکراؤ کی صورت بنے رہنا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ زندگی کیسی ہوگی۔ اور پھر اس کو جب ہم بڑے کینواس پر پھیلا کر دیکھیں تو پورے عرب کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں شاید قبیلے ہوں گے، تو ان قبیلوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ سارے قبیلے ایک یونٹ بن جائیں گے، گورنمنٹ بن سکتے ہیں، قریش کے ہاتھ میں آ سکتے ہیں، قریش ایک طاقت بن جائے گا، ایک حکومت بن جائے گا ان سب کو اپنے ہاتھ میں لے کر۔ یہ بات اللہ کے رسول نے کہی تھی، اگر اس بات کو کہہ دیں۔ تو ابو جہل نے جب یہ بات سنی تو فوراً کہا کہ ارے میں تو ایسے 10 سینٹنس کہہ دوں، 10 باتیں کہنے کو تیار ہوں، بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے۔ اب وہ بھول گئے کہ کیا مسئلہ لے کر آئے تھے، بلکہ اللہ کے رسول کی جو تدبیر تھی اس نے ان کے دماغ کو اس طرف لا دیا کہ یار بتاؤ ایسی کیا چیز ہے۔ قریش نہیں جانتے تھے شاید اس وقت، لیکن اللہ کے رسول جانتے تھے کہ اس دعوت کے اندر اتنی طاقت ہے کہ یہ پورے مکہ مدینہ نہیں، پورے عرب کو ایک طاقت بنا دے گا،
اور ایسا ہوا ابھی بات کے دنوں میں. تو اب جب ابو جہل نے یہ بات کہی تو پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ، کہہ دو، قل لا الہ الا اللہ، کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. بس یہ سننا تھا. اور ابو جہل لال پیلا یہ سننے کے بعد. اور جب یہ سنا تو قریش کے سردار فوراً کوئی ریسپانس طے نہیں کر پائے کہ اب ہم کیا کہنا چاہیے ان کو، اور لاجواب ہو گئے. اس سے پہلے کہ ہم آگے کی سلائڈ پر چلیں، میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں کہ قریش کے سرداروں میں سے ایک سردار ہوا کرتے تھے، غالباً ان کا نام عتبہ تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں جاتا ہوں محمد سے بات کرنے کے لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور وہ کافی دیر تک بات کرتے رہتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ باتیں بتاتے ہیں. جب وہ باتیں سنتے ہیں تو واپس آتے ہیں اپنے لوگوں کے پاس، سرداران کے پاس، وہ کہتے ہیں کہ یار میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے. انہوں نے کہا کیا بات؟ یہ آ رہی ہے کہ تم محمد کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. محمد کے پیغام کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم ایک طاقت ہے، ممکن ہے کہ ان کی دعوت پورے عرب پر چھا جائے اور ان کی حکومت تمہاری حکومت ہوگی. یہ دیکھیے، جو سمجھدار لوگ تھے وہ دیکھ رہے تھے، مشرکین میں سے بھی یہ وہی انسان ہے جو آخر تک عتبہ کفر پر جن کا انتقال ہوا، تو مشرک شرک پر انتقال ہوا. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسی طاقت، ایسی پیغام ہے، ایسا کلمہ ہے کہ ممکن ہے کہ یہ پورے عرب پر چھا جائے اور ان کی جو حکومت ہوگی وہ تمہاری حکومت ہوگی. اور اگر ایسا نہیں ہوا اور یہ ڈیفیٹ ہو گئے، دوسرے قبیلوں نے ان کا قتل کر دیا، تو تمہارے ہاتھ سے اپنے بھائی کا خون بہنے سے بچ جائے گا اور ان کا بھی کام تمام ہو جائے گا. تو لہذا تم بیچ میں مت آؤ، ان کی جو چل رہا ہے، جو کچھ کر رہے ہیں، ان کو چلنے دو. یہ بات اس انسان نے کہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور کچھ اور تھا، اور جو دشمن تھے اللہ کے دین کے، ان کے دلوں میں سکون نہیں تھا، اور انہوں نے نئے نئے طریقے کے تجربات کیے اور نئے نئے طریقے سے دشمنیاں نبھائیں، اور یہ سب کچھ چلتا رہا، اور ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کی لائی ہوئی دعوت بھی پھیلتی رہی. اب ہم آگے کی طرف چلتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دھیرے دھیرے طاقت بھی بڑھ رہی تھی اور دشمنی بھی بڑھ رہی تھی. اور جیسا کہ ایک اہم پالیسی یہ تھی دعوت کی کہ سماج کے اندر جو لوگ سنجیدگی سے سنتے تھے ان کو زیادہ سمجھایا جاتا تھا، ان کے سامنے مستقل قرآن کی آیات پیش کی جاتی تھی اور ان کے سوالوں کا جواب دیا جاتا تھا. تو اور دوسرے یہ کہ سماج کے اندر جو نیک فطرت لوگ تھے ان کو ٹارگٹ کر کر کے ان سے ملا جاتا تھا اور ان کے سامنے دعوت پیش کی جاتی تھی. تو اس طرح سے بڑے قیمتی قسم کے لوگ چھٹ چھٹ کر، ہو سکتا تھا کہ وہ امیر ہو سکتے تھے، وہ غریب بھی ہو سکتے تھے، وہ سردار بھی ہو سکتے تھے، وہ عام لوگ سرداروں کی اولادیں اور بیٹے بھی ہو سکتے تھے، اور عام لوگ بھی ہو سکتے تھے، لیکن وہ چھٹ چھٹ کر وہاں پر اکٹھے ہو رہے تھے. کہہ سکتے ہیں کہ مکہ کے جو نگینے تھے وہ آپ کے دامن میں دھیرے دھیرے آ رہے تھے. تو یہ طاقت بھی بڑھ رہی تھی اور مخالفت اور دشمنی بھی بڑھ رہی تھی. یہ وہ موقع تھا جب لوگوں نے، قریش کے سرداروں نے، اور اس وقت جو جوشیلے نوجوان ہو سکتے ہیں، انہوں نے اس بات پر غور کرنا شروع کیا کہ سماج کو اگر بچانا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے ہٹانا ہوگا، ان کو کا خاتمہ کرنا ہوگا، نعوذ باللہ. تو یہ غور کرنا اس بات پر شروع کیا گیا. دشمنی آپ سے اور آپ کی دعوت سے اس مقام تک آ گئی. ایک دلچسپ بات یہ ہے یہاں پر کہ جب مکہ کے لوگ بیٹھتے تھے، میٹنگیں جماتے تھے اور باتیں ہوتی تھی ان میں، تو یہ بات بھی ہوتی تھی کہ یار یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے، جو دعوت ہے، وہ اس کے مطابق ہم سب مر جائیں گے اور مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا. یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ہم مر جائیں گے اور مرنے کے بعد ہماری جو جسم ہے وہ مٹی ہو جائیں گے؟ اور کیسے ہوگا کہ ہزاروں سال بعد یا سینکڑوں سال بعد ہمارے جسم کو پھر اکٹھا کیا جائے گا اور ہمیں سزائیں دی جائیں گی جو ہم کر کے جا رہے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ ڈسکشن ان کے بیچ میں چلا کرتے تھے. تو ایک موقع پر کیا ہوا کہ کسی نے کہا کہ ایسا کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤ، ان سے بحث کرتے ہیں اس بات پر کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا تو آپ کے دل میں کچھ امید اٹھی کہ شاید قریش کے جو سردار ہیں یہ
ان کا دل شاید کچھ نرم ہو اور ان کی عقل کچھ کام کرے اور یہ قبول کر لیں اس دعوت کو. اور کیونکہ قریش کے سرداران اگر اس دعوت کو قبول کریں گے تو پھر عام لوگوں کے لیے بھی راستہ کھل جائے گا، اور جو ایمان لانے والوں کو چھپ چھپ کر رہنا پڑ رہا ہے ان کو آزادی مل جائے گی. لیکن ہوا کیا؟ اس کے برخلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو قریش کے سرداروں نے آپ سے غلط طریقے سے بات کرنا شروع کی اور آپ کے ساتھ کٹ حجتیاں کی اور الزامات لگائے. انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ پورے قریش میں ایسا کوئی انسان نہیں ہوا جس نے اپنے باپ دادا کے دین کو برا کہا ہو، اپنے باپ دادا کو گمراہ کہا ہو، اپنے لوگوں کے بیچ، اپنے قبیلوں کے بیچ میں دشمنی ڈالی ہو، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. اور تم وہ پہلے انسان ہو جو یہ سب کچھ کر رہے ہو. یہ الزام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے تھے. مشرکین کا اپنا دیکھنے کا پوائنٹ آف ویو تھا اور وہ اس طرح سے کہہ رہے تھے کہ تم نے قوم کا اتحاد توڑ دیا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ پھر ایک یہ ماحول بنتا ہے قریش کے سرداروں کے بیچ کہ کچھ نیگوسیشن کرتے ہیں، کچھ بات کرتے ہیں، بات سے حل نکالتے ہیں، کیونکہ اس مسئلے کو نہ طاقت سے دبایا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے. اس کو سالو کرنے کے لیے بات کرنا ہوگی. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ملاقات کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دو ٹوک کہتے ہیں کہ بھئی تم ہمارے دیوتاؤں کی مخالفت چھوڑ دو، باقی جو کچھ کر رہے ہو کرتے رہو. صرف ہمارے جو یہ لات منات حبل عزا، یہ جو ہمارے پتھروں کے بت ہیں جن کی ہم اور ہمارے باپ دادا پوجا کرتے آئے ہیں، ان کی برائی مت کرو اور ان کو ذلیل مت کرو، ان کو چھوٹا مت گردانو. ٹھیک ہے تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، اللہ رحمان الرحیم کی کرتے رہو، دعوت دیتے رہو اس کی، لیکن ان کو مت چھیڑو. یہ انہوں نے اللہ کے رسول سے کہی اور کہا کہ پھر ہماری جو دشمنی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور ہم تمہارے لوگوں سے، جو تمہارے پیروکار ہیں، ان سے ہم کچھ بھی ٹچ نہیں کریں گے، وہ آرام سے رہ سکیں گے. اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر آپ یہ سب کچھ جو کر رہے ہو، یہ مقصد آپ کا یہ ہے کہ آپ کوئی سرداری چاہتے ہو، بادشاہ بننا چاہتے ہو، تو ہم اس کو سالو کیے دیتے ہیں بغیر اس سب کچھ کیے، اتنا ہنگامہ کاٹے ہوئے ہم آپ کے اس خواہش کو پورا کیے دیتے ہیں. ہم جتنے سردار ہیں ہم سب مل کر آپ کو اپنا بادشاہ بنائے لیتے ہیں، یعنی آپ سردار اعلیٰ ہو جائیں گے، سب سے بڑے سردار ہو جائیں گے اور یہ مسئلہ یہ ختم ہو جائے گا. آپ کو طاقت ہی تو چاہیے، طاقت ہم سے مل جائے گی. اور یہ کہا کہ اور اگر مسئلہ دولت کا ہے، آپ کو دولت چاہیے، تو ہم سب مل کر آپ کے لیے اتنا پیسہ اکٹھا کر دیں گے، اتنا سونا چاندی اکٹھا کر دیں گے کہ آپ کو کمانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور یہ بھی کہا کہ اگر آپ کو کوئی پسند ہے، کوئی خاتون پسند ہے، اس کو امپریس کرنے کے لیے آپ اپنی طاقت بڑھا رہے ہو، تو بتاؤ، ہم ایسا انتظام کر دیں گے کہ آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خاتون آپ کو مل جائیں گی. اور پھر یہ بھی کہا، جیسا کہ ان کا نیریٹو تھا، کہ اگر آپ کا دماغ کچھ اوپر نیچے ہو گیا ہے، آپ کو کچھ جنات بھوت پریت نے کسی نے آپ کے دماغ کو ڈسٹرب کر دیا ہے، تو ہم اس کا علاج بھی کرا دیں گے. یہ ساری باتیں انہوں نے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی. اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب، اور جواب کے ساتھ ہی وہ دعوت جو آپ لے کر آئے تھے آپ نے دیا. پہلے تو آپ نے واضح یہ کیا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر رہا ہوں، نہ مال حاصل کرنے کی خواہش میں اور نہ ہی سرداری کے لیے، اس کی مجھے کوئی بھی تمنا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ بتائی کہ میرا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کو تمام غلامیوں سے نکال کر اللہ رب العزت سے جوڑ دوں. یہ وہ غلامیاں جو سماج میں اوپر نیچے چھوٹا بڑا امیر غریب کے نام پر ہیں، اس کو بھی میں اس غلامی سے بھی لوگوں کو نکالوں. اور لوگوں نے جو بہت سارے خدا بنا رکھے ہیں، ایک خدا کے علاوہ اس غلامی سے بھی میں لوگوں کو نکالوں. یہ میری ذمہ داری ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے بھیجا ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہی کہ اور برائی کے انجام سے باخبر کر دوں. اور پھر تیسری بات یہ کہی کہ نیکی کرنے والوں کو بشارت دے دوں، کہ جو لوگ اچھی زندگی گزار رہے ہیں ان کو بتا دوں کہ آپ کو اس کا بہترین انجام ملنے والا ہے، بہت بڑی انعامات اس کے ملنے والے ہیں. اب دیکھیے کہ ایسی زندگی آگے کی طرف بڑھ رہی ہے اور قریش کو جب لگتا ہے کہ بات سے بات نہیں بن رہی ہے، یہ ہتھیار ڈالنے والے نہیں ہیں، دعوت کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، تو اب وہ آ گئے کھل کر آپ کی مخالفت پر، اور کچھ ایسے انہوں نے ٹول اختیار کیے
کہ آپ کو ڈیفیم کیا جائے، آپ کی دعوت کو بے معنی قرار دیا جائے کہ کچھ نہیں صرف ڈھونگ ہے، یہ کوشش کی گئی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ اچھا بھی یہ بتائیے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، تو کچھ کرشمہ دکھائیے، آپ کوئی نشانی دکھائیے جو ہم مان سکیں، آپ فرشتوں کی فوج دکھائیے ہمیں لا کر، جو فرشتہ آپ سے ملتا ہے اس سے ہمیں ملوائیے، تب ہم سمجھیں گے۔ یا ایسا کیجئے کہ جو ریگستان ہے جہاں ہم رہتے ہیں، پانی کی بڑی پریشانی ہے، یہاں پر کچھ چشمے نکلوا دیجیے، آپ چشمے ہمیں پانی دینے لگیں، ایسا پانی جیسا یہ آپ زمزم کا کنواں ہمیں پانی دیتا ہے، اس طرح کے 2 4 5 اور نکلوا دیجیے آپ۔ یہ انہوں نے کہا کہ یہ نشانی ہو جائے گی اگر آپ پیغمبر ہیں۔ اس کے علاوہ کہا کہ آپ پیغمبر ہیں اور بتائیے عام لوگوں کی طرح رہتے ہیں، جیسے بادشاہ رہتے ہیں اس طرح سے آپ محل اللہ تعالیٰ سے مانگیے، اگر آپ محل میں رہنے والے ہو جائیں گے تو ہم لوگ آپ کے پیچھے آ جائیں گے۔ اور کہا کہ یہ بھی نہیں تو ہم آپ کا انکار کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں نعوذ باللہ، اور آپ دنیا کی محبت کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تو ہم نے انکار کیا آپ کا، اور اب آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو لے آئیے یا کوئی بادل کا ٹکڑا ہمارے اوپر گرا دیجیے۔ یہ قریش نے اس طرح کی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں، قریش کے سرداروں نے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان سارے سوالوں کا جواب قرآن میں ملتا ہے۔ قرآن میں یہ بھی آپ کو آیات ملیں گی کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب مر جائیں گے تو کیسے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو بتاؤ کہ ہم تو تمہاری انگلی کا پور بھی بنانے پر قادر ہیں۔ اس کے علاوہ جب وہ کہتے ہیں کہ کچھ کرشمے دکھائیے، تو اللہ تعالیٰ انہیں جواب دیتے ہیں کہ تمام جو نشانیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے جسے چاہتا ہے وہ دکھاتا ہے۔ اور ان سب کا بھی ذکر ہے کہ رہنے کے لیے محل، سونے چاندی کے بھنڈار اور یہ ساری چیزیں، اور عذاب لے آؤ، تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اپنے پیغمبر کی زبان سے کہ ان سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کب آنا ہے، اور میرا جو کام ہے وہ پیغام پہنچا دینا ہے، اور میں دروغہ نہیں ہوں، میری ذمہ داری بس اتنی ہے، اور وہ میں نے کر دیا، باقی جو کچھ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوگا، اور تمہیں جو مہلت دی ہے اس مہلت کو تم گزار لو اور انجوائے کر لو۔ اب دیکھیے کہ جب بات یہاں سے آگے بڑھ گئی اور انہوں نے اب آپ کو ڈیفیم کرنے کے لیے کچھ جھوٹ گڑھے، جسے ہم عام زبان میں نریٹیوز کہتے ہیں، کہانیاں گڑھی اور اس کو سماج کے اندر پھیلایا تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں، آپ کے جو پیغام ہیں، اس کو سیریسلی نہ سنا کریں اور بچنے کی کوشش کریں۔ تو ایک بات یہ کہی گئی کہ یمامہ ایک جگہ ہے مکہ کے پاس میں، کہ یمامہ میں ایک رحمان رہتا ہے، رحمان جو ہے وہ ان کا مددگار ہے، وہ ان کو توریت سے اور انجیل سے اور کوئی پرانی کہانیاں پڑھ پڑھ کے سنا دیتا ہے، وہ یہ یاد کر لیتے ہیں، وہ یہ یہاں پر آ کر ہمیں سناتے ہیں اور اپنا روپ جھاڑتے ہیں۔ یہ ایک نیریٹو وہاں پر کھڑا کیا گیا عام لوگوں کے دماغوں کو خراب کرنے کے لیے، تاکہ عام لوگ اللہ کے رسول کی دعوت سے متاثر نہ ہوں، کیونکہ ایسا ہو رہا تھا کہ خاص لوگوں کے علاوہ عام لوگ بھی متاثر ہو رہے تھے، اور عام لوگ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو قبول کر رہے تھے اور خاموشی سے اس پر عمل کر رہے تھے بغیر اپنا اظہار کیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، یہ حکم تھا کہ جو لوگ کمزور ہیں، غریب ہیں، غلام ہیں، ان سے کہا کہ آپ چھپا کر رکھیے اپنے ایمان کو، اظہار مت کیجیے، لیکن جو سماج میں مضبوط خاندانوں سے تھے، سرداروں کے بیٹے تھے، کاروباری لوگ تھے، ان کو اجازت تھی اور وہ کھل کر اپنے ایمان کا اظہار کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمر رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ملتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے تو وہ خانہ کعبہ میں گئے، تلوار گاڑی، اور کہا کہ میں ایمان لایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اب کسی کو اپنی اولادوں کو یتیم کرانا ہو تو میرا مقابلہ کر لے۔ تو یہ جو مضبوط لوگ تھے سماج میں، ان کے لیے طریقہ تھا۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ جو نیریٹوز پھیلائے جا رہے تھے، جو کہانیاں پھیلائی جا رہی تھیں، وہ اس میں سے ایک کہانی یہ تھی، اور اس کے علاوہ ایک یہ کہ یہ سب کچھ جو ہنگامہ مچا رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اس لیے کیا ہے کہ یہ حکومت بنانا چاہتے ہیں، لوگوں کو اپنے فیور میں کر کے ایک بڑی حکومت بنانا چاہتے ہیں، اور کوئی مذہبی کام، یہ دین کا کام نہیں کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کچھ لوگوں کی طرف سے کہ جناتوں کا کچھ کوئی گروہ ہے جو ان کو یہ کان میں پھونک جاتا ہے اور وہ ان سے سنی سنائی باتیں ادھر ادھر سناتے رہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں
اس دور کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پھیلائی جا رہی تھیں. اور ایک نریٹو یہ بھی تھا کہ یہ جادو ہے ان کے پاس ایک، اور جب وہ جادو کلام کے ذریعے سے نکلتا ہے، اور جب یہ وہ کلام کوئی سنتا ہے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے، وہ اپنوں کا نہیں رہتا ہے. تو لوگ جب آتے تھے خانہ کعبہ میں طواف کرنے کے لیے تو لوگ اپنے کانوں کو بند کر لیا کرتے تھے اور اپنی پگڑیوں سے اس کو ڈھک لیا کرتے تھے کہ محمد کی آواز ہم تک نہ آئے. یہ سب ہوا ہے. تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت ہے وہ اپنی ایکسٹریم پر پہنچی، اور قریش میں لوگوں نے، قریش کے سرداروں نے ایک مضبوط فیصلہ کر لیا کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نپٹارہ کرنا ہے. تو لیکن دونوں طرح کے لوگ ہوتے تھے اس میں، ایسے بھی جذباتی لوگ جو فیصلہ کرتے تھے کہ نہیں کرنا ہے، اور ایسے بھی لوگ جو یہ یاد دلاتے تھے کہ بنو ہاشم کا جو قبیلہ ہے، جو خاندان ہے، وہ ہمارا دشمن ہو جائے گا اور پھر ایک لمبی جنگ چلے گی جس میں بہت سارے لوگ مارے جائیں گے. آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم قبیلے سے تھے، اور بنو ہاشم قبیلے میں کچھ لوگ آپ پر ایمان لائے تھے پیغمبر کی حیثیت سے، لیکن وہ ایک پورا خاندان تھا، اور ابو جہل کے علاوہ باقی سارے لوگ وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، باوجود اس کے کہ وہ شرک پر تھے. لیکن کسی کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسی کارروائی کر دے، آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دے. تو اتنی ہمت نہیں تھی کیونکہ سارے لوگ جنگ میں آ جاتے، جنگ شروع ہو جاتی وہاں پر. تو یہ وہاں پر اس وقت حالات تھے. پھر کیا ہوا کہ جو کچھ پڑھے بوڑھے لوگ تھے، بڑے تجربے کار لوگ تھے، انہوں نے ایک پلان تیار کیا اور ابو طالب کے لیے ایک نئی اسکیم، ایک نئی تجویز تیار کی. وہ تجویز کیا تھی یہ ہم اگلی سلائیڈ میں دیکھیں گے. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ اپنے قبیلوں میں سے کوئی ایک ایسا نوجوان لاؤ جو صلاحیت مند بھی ہو، خوبصورت بھی ہو اور عزت دار بھی ہو. تو ایسا ہی ایک بندہ تلاشا گیا جو ان ساری چیزوں کے لائق تھا، باصلاحیت بھی تھا، ذہین بھی تھا، خوبصورت بھی تھا، اور اس کو لے جا کر ابو طالب کے سامنے پیش کیا کہ ابو طالب یہ ہمارا تحفہ ہے آپ کے لیے، یہ لڑکا، اور اس کو تم اپنا بیٹا بنا لو اور اپنا بیٹا ہمیں دے دو. یعنی کہ اس کو تم لے لو، یہ تمہیں مضبوط کرے گا، تمہیں طاقت دے گا، تمہارے کام آئے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں دے دو اور ہم اس کا کام نپٹا دیں، یعنی کہ قتل کر دیں. یہ بات انہوں نے کہی لٹریری، اور جب ابو طالب سے نے یہ بات سنی تو وہ غصے میں زبردست ایگریسو ہو گئے اور لال پیلے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے بیٹے کو پالوں اور اس کو نعمتوں میں رکھوں اور تم میرے بیٹے کو تلوار سے گزار دو. یہ ابو طالب کا ایک سخت جواب تھا، اور آپ نے ڈانٹ کر ان کو وہاں سے بھگا دیا کہ اب میرے سامنے آ مت جانا. تو اس والی میٹنگ کے اندر بہت زیادہ ہوک ٹاک ہوئی اور بہت زیادہ حالات خراب ہو گئے، اور قریش کے سرداروں نے جاتے جاتے ابو طالب سے کہا کہ ابو طالب اب سن لو، ہم نے بہت تمہاری عزت کر لی اور ہم نے بہت بات کو منانے کی کوشش کی، اور اب سن لو کہ اب تلواریں کھنچ چکی ہیں اور ہم تمہارے بیٹے کو، بھتیجے کو نہیں چھوڑیں گے اگر انہوں نے اپنی یہ راستہ نہیں چھوڑا، اور ان کی حمایت میں تم اور تمہارا خاندان آئے گا تو اس کی بھی ہم دیکھ لیں گے. یہ بات الٹیمیٹم قریش نے دے دیا ابو طالب کو. ابو طالب کے لیے ایک بہت مشکل مرحلہ کھڑا ہو گیا، کیونکہ ایک طرف ان کے بھتیجے ہیں، ان کی جان ہے، اور دوسری طرف ان کا پورا خاندان، پورا قبیلہ ہے جس کے مخالفت اور جس سے دشمنی کا وعدہ وہ لوگ کر کے گئے ہیں. پھر ابو طالب نے کیا کیا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا. بلانے کے بعد کہا کہ بیٹا اس سے زیادہ طاقت مجھ میں نہیں ہے کہ میں برداشت کر سکوں، اپنے چچا کے بارے میں سوچوں. اب دیکھیے کہ ابو طالب کا یہ بیان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی کیفیت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی کہ میرے چچا اگر یہ میرے ہاتھ پر چاند اور سورج لا کر رکھ دیں تو بھی میں اس دعوت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور اب یا تو یہ دعوت پوری ہوگی یا میری جان جائے گی. یہ ایکسٹریم ورڈز تھے اللہ کے رسول کے کہ یا تو یہ دعوت پوری ہوگی، یعنی یہ رکے گی نہیں یہاں پر ان کے دباؤ میں آ کر، تو یا تو یہ دعوت پوری ہوگی یا پھر میری جان جائے گی. یعنی آپ نے اشارہ دے دیا کہ آپ مجھے نکال دیجئے اپنی سرپرستی سے.
قبیلوں کے اندر ایک کلچر ہوتا تھا کہ قبیلہ کا ہر بندہ قبیلے کے سردار کی سرپرستی میں ہوتا تھا، اور جب وہ اس قبیلے کے ایک اس بندے کو کوئی چوٹ پہنچاتا تھا، کوئی تکلیف پہنچاتا تھا، کوئی مار دیتا تھا نعوذ باللہ، تو پورا قبیلہ اس کا بدلہ لیتا تھا، اس کے لیے جنگ کرتا تھا۔ تو قبیلوں کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جب کوئی قبیلے کے اصولوں کی، قانون کی خلاف ورزی کرتا تھا تو قبیلہ اس کو اپنے یہاں سے باہر نکال دیتا تھا، جسے کہتے تھے قبیلہ بدر کرنا۔ تو انہوں نے صاف ابو طالب کو یہ انڈیکیشن دے دیا کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے اپنی سرپرستی سے نکال دیجئے، اور اب یا تو یہ جو دعوت ہے اپنی تکمیل پر پہنچے گی یا پھر میری جان جائے گی۔ یہ دونوں کے لیے، ابو طالب کے لیے بھی بڑا غم بھرا موقع تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی۔ ابو طالب سوچتے رہے، اللہ کے رسول دروازے پر پہنچ گئے جانے کے لیے، پھر ابو طالب نے آواز دی کہ بیٹے رکو، میرے پاس آؤ، اور پھر کہا کہ ابو طالب کہ پورا قریش میرے خلاف ہو گیا ہے، لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں، اور تم جو کرنا چاہتے ہو کرتے رہو، میں آخر دم تک تمہاری حفاظت کروں گا۔ تو اس طرح سے سپورٹ کا اعلان کیا ابو طالب نے، اور آپ نے باقاعدہ بنو ہاشم جو پورا خاندان تھا اس کو بلایا اپنے یہاں، اور سب سے بات کی اور سب سے عہد لیا کہ ہم محمد اپنے بھتیجے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اور کوئی اس سے دشمنی اگر کرے گا تو ہم سے دشمنی ہوگی، ہم اس کے خلاف جنگ کریں گے۔ تو کل ملا کر انہوں نے ایک باقاعدہ تقریر کی اور سب کو اکٹھا کر دیا اس بات پر کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ بڑی دلچسپ بات یہاں سمجھنے کی یہ ہے کہ وہ جو خاندان تھا اس کے اندر آدھے سے زیادہ لوگ وہ تھے جو ایمان نہیں لائے تھے، شرک پر تھے، لیکن یہ کیفیت تھی کہ جہاں بات اپنے خون کی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی جانوں کو لٹا دیں گے، لیکن کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارے خون کے خلاف وہ کوئی فیصلہ لے یا کوئی تکلیف دے۔ تو سب سے عہد لیا ابو طالب نے، اور لیکن ابو لہب جو تھا آپ کا دشمن، اور اس نے مخالفت کی، وہ سب سے الگ تھا پورے خاندان سے، اور لیکن پورا جو خاندان تھا وہ آپ کے ساتھ آ گیا۔ تو جزاک اللہ، یہ چیپٹر نمبر 4 تھا، اور اس میں جو ایک کشمکش تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور قریش کے سرداروں کے بیچ میں، اس کو آپ نے محسوس بھی کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس اللہ کے رسول کی زندگی کو پڑھیں، تو صرف اس لیے نہیں کہ ہمیں ٹیسٹ دینا ہے اور ٹیسٹ دینے کے بعد اچھے مارکس لانے ہوں، کوئی دنیا میں ایوارڈ ہم کو مل جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری زندگی کو اتنا خوبصورت بنا دے، اتنا بہتر بنا دے کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہمارا استقبال فرمائیں کریں۔ آپ کو دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔